अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज हम बात करेंगे जो खबरों की इस वक्त जीनत है, एक इशू पॉलिटिकल खबरों से हटकर, वो है तहरीक तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान की बातचीत, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज़ फायर पर इत्तेफाक तो हुआ है, लेकिन इस वक्त हर तरह से जो हमारे सोसाइटी के सेक्टर्स हैं वो इस मामले में सोच रहे हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा। अपडेट इस हवाले से ये कि आज पेशावर से 50 रुकनी जिरगा गया है बातचीत के लिए कलअदम TTP के साथ, और अफगानिस्तान में क्योंकि ये तमाम बातचीत हो रही है और इसकी मेज़बानी भी अफगान हुकूमत अफगान तालिबान कर रहे हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि जो इसकी जो कबाइल हैं, कबाइली अमायदीन जिरगा, वो इसको लीड कर रहा है इस बातचीत को, और इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं जिन 50 लोगों की हम बात कर रहे हैं। इस बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ आपको ये बैकग्राउंड बता देते हैं कि जो TTP के तवस्सुत से उनकी जो शराइत सामने आ रही हैं, कुछ उसको भी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। वो यही है कि साबिक फाटा के इलाके से फौजों का इनखला, कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम जो हुआ था उसका खात्मा, मलकन में निज़ाम अदल रेगुलेशन के जरिए उनकी मर्जी का शरीयत का नफाज, ये भी उनके मुतालबात में है। और कलअदम TTP ने बातचीत के दौरान 9 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक, इससे पहले सीज़ फायर किया था, ये आप जानते होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब आपके सामने हमने रख दी। 2021 में जो हमारी हुकूमत की तरफ से जो शराइत सामने आई थी, क्योंकि अभी तक हुकूमत का वाज़ेह इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं है। कल राना सनाउल्लाह साहब से किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो एतमाद में लेके कैबिनेट को, तो इस बारे में बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि आप आइन तस्लीम करें, हथियार फेंकें, शनाख्ती कार्ड बनाएं, कौमी धारे के अंदर जिसना शामिल हो जाएं। इस वक्त बहुत सारे खदशात भी मौजूद हैं, जाहिर किए जा रहे हैं इस बातचीत के हवाले से TTP के माजी के रवैये को देखते हुए, क्योंकि 13 बार इससे पहले बातचीत और मुआहदे हो चुके हैं लेकिन नाकाम रहे थे। जैसे इससे पहले वाला सीज़ फायर नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल अफगान सूबों में 4000 TTP के जंगजू छुपे हुए हैं। तो अब बातचीत अगर होती है तो उस पर वो किस हद तक अमल दरामद करेंगे, क्योंकि माजी जिसका मैंने हवाला दिया पहले भी, फिर एक और ख़तरा भी है कि कई जो इसके अंदर TTP में शामिल लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात हों, तो उनका IS में शामिल होने का ख़तरा भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसके टेक्निकल मामलात हैं, इसके ऊपर जो जानने वाले, इस मामले को गहरी नज़र रखने वाली शख्सियात हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है ताकि हम भी समझ सकें ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए माहिर अफ़गान उमूर ताहिर खान साहब और इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार फिरदौस साहब भी डायरेक्टली ये जो इशू है उसके ऊपर बहुत सारी उनके पास खबरें भी हैं, तो हम वो भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और सीनियर तज्ज़ियाकार दिफाई मामलात के भी एक्सपर्ट शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। आगाज़ में ताहिर खान साहब आपसे कर लेती हूँ, ताकि एक जो बुनियादी बात है, हुकूमत कंफर्म नहीं कर रही है इस बात को, कब शुरू हुआ ये दूसरा मरहला बातचीत का, और इस वक्त स्टेटस क्या है इस मुज़ाकरात का? बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार और एयर मार्शल साहब की इजाज़त से आपने चूँकि मुझसे सवाल किया है तो मैं ये जवाब दे देता हूँ। हक़ तो मेहमानों का था, मेरा तो कुछ न कुछ आपके साथ वो के ताल्लुक़ बनता है TV के साथ। तो बहरहाल खैर, ये वाला जो हुआ है ना, जो मैंने सुना है काबुल में एक सिविलियन से, पाकिस्तानी से, तो बुध और जुमरात का कहा था, बुध और जुमरात का। तो एग्जैक्ट चीज़ें कुछ इसलिए नहीं आती, कुछ चीज़ें कि कोई भी इस पे बोल नहीं रहा बाज़ाब्ता तौर पे, ये एक मुश्किल मसला है। और जब नहीं बोलेंगे लोग, कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो फिर मसले भी पैदा होते हैं, फिर प्रोपेगेंडे भी होते हैं, फिर गलत ख़बरें भी चलती है। तो बहरहाल जो मुज़ाकरात का सिलसिला अभी जारी है, मैंने जब बात की थी इससे पहले तो मुझे कहा गया था कि संजीदा मरहले में है और पेशरफ्त की बात हो रही है। लेकिन आज जो तालिबान का, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ख़त जारी किया है जिरगे के नाम, जो जिरगा गया है पश्तो में और उर्दू ज़बान में, तो उसमें गो कि मेरी नज़र में उस ख़त की अभी ज़रूरत नहीं थी कि उसको आप पब्लिक करें। और जो आपने इशारा किया ना एक मसले को कि इंज़माम को, उसने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। फिर उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं, कायदे आज़म के साथ मुआहिदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो और इसी से अंदाज़ा होता है कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये कितना पेचीदा होगा। और मेरे ख्याल में जो मैं कह रहा हूँ कि इस मरहले पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप बेशक जो जिरगा वहाँ गया है आप ख़त उनको दे दें, लेकिन तालिबान की भी मजबूरी है कि अपने जो उनके जंगजू हैं, उनके जो सपोर्टर है, उनके हामी हैं, उनको भी एक मैसेज देना कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो लोग फाटा में, साबिक फाटा में जो इंज़माम के ख़िलाफ़ है, मुमकिन है कि उसकी सपोर्ट की भी
ظاہر بات ہے ایسی ایک موقع جب وہ اپناتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے تو کچھ لوگ تو آپ کے حامی بنیں گے نا آپ کے موقف کے. تو بہرحال مذاکرات شروع ہیں اور اچھی بات ہے. اس دفعہ جرگہ جو ہے یہ ماضی کی جرگوں سے مختلف ہے اور اس لیے مختلف ہے کہ اس میں لوگ بھی زیادہ ہیں اور لوگ اگر اور دیگر علاقوں سے بھی. پہلے وزیرستان سے یہ شروع ہوا, بعد میں ملکان کے لوگ بھی شامل ہو گئے اور اس میں اب خیبر ایجنسی کی وفاقی وزیر کرم ایجنسی سے جو ہے ساجد حسین توری صاحب ہے. بلکہ میں نے سنا آج جو شوکت اللہ خان باجوڑ کے تھے, سابق گورنر بھی تھے خیبر پختونخوا کے, اس نے مجھے کہا کہ بیرسٹر سیف بھی ہے جو بیرسٹر سیف کا بھی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ کوشش تو کی گئی ہے لیکن جرگے کی کمپوزیشن پہ اعتراضات بھی اٹھے ہیں. تو آج افراسیاب خٹک صاحب نے کہا ہے ٹویٹ میں کہ یہ پک اور چوز والا معاملہ کیا ہے حکومت نے, اور ایسے لوگ آزادانہ طور پہ, اور میں بھی بلکہ منظور پشتین کی جو پریس کانفرنس آج ہوئی تھی اس میں بھی میرے خیال میں اس پہ ہم اگر آپ اجازت دیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں افراسیاب صاحب سے جی رابطہ کریں. ہمیں آتی جرگے کی فارمیشن کیونکہ بلکہ افتخار آپ پہ بنیادی طور پہ کیونکہ بہت ون سائیڈڈ قسم کی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. زیادہ تر میں دیکھ رہی ہوں ٹی ٹی پی کے توسط سے جو بات سامنے آ جاتی ہے وہی واٹس ایپ پہ فارورڈ ہو رہی ہے اور اسی پہ بات کی جا رہی ہے. ایکوریٹ انفارمیشن اس وقت تک آپ کیا دے سکتے ہیں, آپ کیا خبریں سن رہے ہیں؟ اب صاحب آپ نے پوچھا کہ ان ٹرمز آف کہ جو جرگہ ہے یہ شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہوئی, تو اگر ہم دیکھیں ان مذاکرات کا آغاز, کیونکہ ابھی نام صرف ٹی ٹی پی کا آ رہا ہے لیکن جتنے بھی پاکستانی طالبان گروپس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً دسمبر 2020 سے جو ہے وہ رابطے شروع ہوئے تھے. اور اس میں جو آخری سیریس راؤنڈ آف ٹاکس تھا جو آپ نے ذکر کیا دسمبر کے اندر جو سیز فائر کا اعلان ہوا, اس میں خوست کے علاقے میں جو ہے اسی طرح ایک ڈیلیگیشن تھا جس میں 3 میٹنگز جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ ہوئی تھی. اور آخری میٹنگ میں جو ہے وہ کافی سینئر لیول کے لوگ جو ہے انہوں نے سیریسنس دکھائی تھی کہ اس بات کو آگے پہنچایا جائے. لیکن جب ہم دیکھیں آفیشلی کہ ٹریجیکٹری جب شروع ہوتی ہے ان ٹرمز آف سیریس نیگوسیشنز کی, تو آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے تقریباً مہینہ پہلے خوست اور کنڑ کے ایریا کے اندر جو ہے کچھ بمباری جو ہے وہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ افغان طالبان نے کہا کہ اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو ہے وہ دونوں ممالک کے مابین بڑھتا جو ہے وہ جا رہا ہے, اب اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالنا چاہیے. لہٰذا باضابطہ طور پر دونوں گورنمنٹس کے درمیان میں جو ہے وہ بات طے ہوئی اور اس میں جو ٹی ٹی پی کے ڈیمانڈز تھے جو پچھلی مذاکرات میں پورے نہیں ہوئے تھے اس کو سنجیدگی سے جو ہے وہ لیا گیا. اس میں کچھ پرزنرز کے ریلیز کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں تھیں, کیونکہ جب بھی آپ اس قسم کے مذاکرات جو ہے وہ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش کے بعد آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز جو ہے وہ قائم ہوں. تو جو ٹرسٹ بلڈنگ میجرز ہیں اس میں خیر سگالی کے طور پہ کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا اور کچھ لوگوں کو امانتاً جو ہے وہ امارت اسلامی کے حوالے جو ہے. اور ہم نے کنفرم نہیں کیا تھا رہائی وغیرہ کو جی, ہم نے آفیشلی تو اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی, لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا کہ مذاکرات آگے اسی بات پہ بڑھیں کہ وہ ریلیز ہوئے, اور ان میں سے جو لوگ بھی تھے جو ریلیز ہوئے تھے وہ خیر سگالی کے طور پہ ریلیز ہوئے تھے, اس میں کوئی بڑے نام جو ہے وہ نہیں تھے. لیکن اس کے بعد جو یہ دور جو ہے وہ شروع ہوا, اور میں آپ کو اپنے باوثوق ذرائع سے جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تقریباً کوئی 3 میٹنگز جو ہے وہ ہوئی ہیں. اس میں 2 جو ہے وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کی ہوئی اور ایک جو ہے وہ قبائلی جرگہ اس سے پہلے بھی گیا تھا, اور یہ جو ہے وہ 26 سے 30 مئی کے درمیان میں جو ہے یہ میٹنگز جو ہے وہ ہوئی. اب یہ تیسرا دور ہے جو ہے وہ جو جرگہ ابھی بھیج رہے ہیں, اور وہ اس وجہ سے جو اس میں لا میکرز اور قبائلی علاقے کے لوگ, کیونکہ ایک مین پرابلم جس کی نشاندہی طاہر خان صاحب نے کی اور انہوں نے حوالہ بھی دیا جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا جو فاٹا ریفارمز کا, لیکن پاکستان کی طرف سے جو ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آگے گئی تھی ڈیلیگیشن کی طرف سے, اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ جب یہ مذاکرات ایک حتمی شکل اختیار کر لیں تو ٹی ٹی پی ایز این آرگنائزیشن جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی, کیونکہ اس میں لیگل کچھ لیکونائیں ہیں. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹ ہے اور یو این سینکشنز کے نیچے اٹس اے بینڈ آؤٹ فٹ, پاکستانی حکومت کے نیچے بھی اٹس اے بینڈ آؤٹ فٹ. تو اگر آپ ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ریپیٹریشن کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا سٹیٹس یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ہے وہ ویپنز کے حوالے سے بات تھی کہ ویپنز جو ہے آپ کو سرنڈر کرنے پڑیں گے, اور عام شہری پاکستان کے لیے جو بھی ہے ان کو جو ہے جو لیگل ویپن کا اختیار ہے لائسنس شدہ اسلحہ اس طرح آپ جو ہے وہ رکھ سکیں گے. لیکن جو میجر پوائنٹ آف کنٹینشن ہے اس میں جو ہے وہ فاٹا ریفارمز کہا جاتا ہے. اور صرف ایک آخری بات جسٹ فار دی سیک آف کلیئرٹی
کہ یہ بتایا گیا ان کو کہ فاٹا ریفارمز یا فاٹا مرجر ایک لوکل ایشو نہیں ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور چونکہ آپ نے پہلی بار اپنے ملک کی جو باؤنڈریز ہے وہ ایک سرحد تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ جو ہے وہ کر دیں، تو اس میں فینسنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں انٹرنیشنل بارڈر بھی آ جاتا ہے، اس میں باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اسے ریورس کرنا از آلموسٹ نیئرلی امپاسبل. سو دیٹ از دا پوائنٹ جہاں پر یہ مذاکرات جو ہے وہ ہیں. اور ابھی جو 49 رکنی جرگہ جو ہے جو گیا ہے اس میں کچھ نام آپ کو طاہر خان صاحب نے بتا دیے، باقی قبائلی ملک ہیں، یہ تقریباً 12 ڈسٹرکٹ سے کے پی کے 12 ڈسٹرکٹ سے ان میں لوگ ہیں، اس میں پشاور سے اور ملاکنڈ سے بھی لوگ انکلوڈڈ ہیں. اس کا یہ اسی پہ ہم پھر اگلے مرحلے میں اسی کے اوپر آئیں گے. یہ جو کمپوزیشن ہے جرگے کی وہ ماضی سے کس حد تک مختلف ہے، اور پھر خود قبائل کو کرنا، لیکن پھر بعد میں پارلیمان کو بھی ان معاملات کے اوپر اعتماد ملے گا، کیا انکلوزیو ہے یا نہیں، اس میں آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. شہزاد صاحب کی طرف اب جاتے ہیں. شہزاد صاحب، اب ہم کئی دفعہ آپ سے بھی اس بارے میں پہلے بھی بات کی جب ہو رہی تھی مذاکرات کی خبریں، لیکن اب امن کے لیے مذاکرات کرنا اور ٹیبل پہ بیٹھنا یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک واحد حل ہے. لیکن اب جس طرح سے افتخار صاحب بات کریں کہ فاٹا مرجر ان کے لیے بہت اس کے اوپر جو ان کے مطالبات ہیں وہ بہت اہم ہیں، ہماری طرف سے ممکن بالکل نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا مذاکرات کا دور ماضی سے مختلف ہے یا پھر وہی سلسلہ اس بار بھی ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اس کو اس طریقے سے پلیس کرتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ ٹی ٹی پی تیار ہو گئی مذاکرات کے لیے، یا پاکستان نے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ دونوں صورتیں ہی صحیح ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی چاہ رہی ہوگی، افغان طالبان بھی چاہ رہے ہوں گے، اور پاکستان نے بھی اس کو ایک اور موقع دینے کی کوشش کی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب افغانستان کے اندر حالات بدلے ہیں اور پھر افغانستان ایک ریاست کے طور پر طالبان کے نیچے بالکل طالبان کی اپنی اونرشپ میں آیا ہے، تو ایک ٹی ٹی پی کا ایک ایسا ایلیمنٹ جو رہ گیا تھا جو کہ اب پاکستان کی ریاست کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہا تھا، وہ ایک انٹرنیشنل پرابلم بن رہا تھا، انٹر اسٹیٹ پرابلم بن رہا تھا، کیونکہ ان کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ان کا عمل تھا. تو اس کو پھر جب پاکستان نے کاؤنٹر کیا تو وہ ایسے لگا کہ جیسے کہ افغانستان کی سوورنٹی جو ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، افغان طالبان کے لیے بھی، پاکستان کو اپنی دفاع ویک کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس بنیاد پہ یہ ایک گو کے 3 اس کے فرقے بن گئے، 3 حصے بن گئے، تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبان اور پاکستانی حکومت. اچھا، اب جو ایکشن لیا گیا پاکستان کی طرف سے، جس کا اظہار افتخار فردوس صاحب نے بہت خوب آپ کو بتایا کہ کچھ نہ کچھ پریونٹیو قسم کے ایکشن لینے پڑے پاکستان کی افواج کو، اس کی وجہ سے مشکلات میں تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان ایز اے سوورن نیشن ان کے لیے مشکلات بڑھی. تو اس کا ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہو سکتا تھا کہ یا کسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کو ان کے اپنی سوچ اور اپنے عمل سے بدلا جائے، یا یہ کہ پاکستان کی ریاست بیٹھی مار کھاتی رہے، یا تیسرا یہ ہے کہ ایک اور رستہ جو اب نکالا جا رہا ہے کہ اچھا ہم جرگے کے تھرو اس کو کچھ کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کی 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک یہ کہ آئین تبدیل نہیں ہو سکتا، ایک یہ کہ فاٹا کا مرجر تبدیل نہیں ہو سکتا، ایک پاکستانی افواج جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے. اس کا فاٹا کی بذات خود فارم فاٹا سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے. تو یہ 3 چیزیں تو تبدیل نہیں ہو سکتی. اب جس نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا ہے انہی 3 بنیادوں پہ چلنا ہے. دوسری بات، ایک چیز جو پاکستان کی ریاست کو کانفیڈنس ملا، اور یہ ہونا چاہیے تھا اور ہمیشہ سے تھا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مجبور ہو جائیں اور اگر یہ گروپ اپنا طور طریقہ نہ بدلے تو کیا پاکستان کی ریاست کے پاس وہ لیورز آف انفلوئنس ہیں کہ ہم ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اپنا طریقہ بدلیں. تو اس کا اظہار تھوڑا بہت پچھلے کچھ عرصے میں ہوا. تو جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے جس طریقے سے کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں کی کچھ رسومات ہیں، کچھ طریقہ ہے، تو وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل بیٹھ کے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ بات کیجئے، آپ کے قبائل کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کیجئے، اور اگر آپ کسی چیز پہ ایگری کر جاتے ہیں تو پاکستان کی ریاست بھی پھر اس کو اپنے تئیں اپنے طور پر دیکھے گی کہ ہمارے جو ریڈ لائنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جس حد تک آپ کے لیے اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو مجھے نہیں سمجھتا، مجھے بالکل یہ اس کا تقریباً یقین ہے کہ پاکستان کی ریاست کسی صورت بھی کمزور نظر نہیں آتی اس پوزیشن پہ جب وہ یہ معاملات اور جرگے کے ساتھ یا جرگے کے تھرو جو مذاکرات کر رہی ہے.
جب سامنے رکھیں یہ باتیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں کہ جو مقامی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں ان سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس پہ بھی اور اس ایشو کے اوپر دیگر بھی ہم بات چیت کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں ہیں, اور اسی حوالے سے آج ہمارا 50 رکنی ایک جرگہ بھی افغانستان کے لیے روانہ ہوا ہے, پہنچا ہے. وہاں سے ہم انتظار میں کہ کیا خبریں اور اپڈیٹس آتی ہیں, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومتی سرکاری سطح پر اس حوالے سے ابھی تک کوئی جس طرح خبریں نہیں آئیں, تو انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ کوئی بات سامنے آتی ہے. سید طاہر خان صاحب, آپ بریک سے پہلے صاحب بات کر رہے تھے کہ افراسیاب خٹک صاحب نے بھی جو جرگہ ہے اس کی کمپوزیشن کے اوپر سوال اٹھایا. اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ پارلیمنٹیرینز بھی, سینیٹرز بھی شامل ہیں. آپ نے بھی کچھ لوگوں کے نام لیے, پی ٹی آئی کے دوست محمد خان کا بھی نام ہم نے سنا کہ وہ بھی تھے, اخنزدہ چٹان پیپلز پارٹی کے وہ بھی شامل, دیگر بھی بہت سے لوگوں کے جن کا آپ لوگوں کو علم ہوگا. لیکن آپ یہ اس کو اس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ قبائل تک اس کو محدود رکھا گیا, کیونکہ جن شخصیات کے ہم نام لے رہے ہیں یہ قبائلی علاقوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں, لیکن بعد میں یہ جو معاملہ ہے اس کو اپروو جو بھی اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ تو پارلیمان سے ہی کروانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید انکلوزیو ہو سکتا تھا اگر سینٹر سے کچھ اور لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب قبائل یہ جرگہ ہی لیڈ کر رہا ہے یا سیکیورٹی ایجنسیز کیونکہ ہمیشہ پہلے بات کیا کرتی تھیں, تو اس کے اندر ان کا کس حد تک رول ہے؟ بیسیکلی بنیادی طور پر تو مذاکرات سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے درمیان ہو رہی ہے. جرگہ تو بس کچھ چیزیں جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے ذریعے ہو, ان کو کنونس کرے, کیونکہ یہ قبائلی مشران کو ماضی میں ٹارگٹ بھی کیا ہے, کافی سارے اس میں شہید بھی ہوئے ہیں. تو یہ جرگے کا اپنے مشران کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن فیصلے تو کریں گے تو ریاستی ادارے کریں گے, وہ تو یہ نہیں کریں گے کہ معاہدہ ہوگا. ہاں, معاہدے میں ممکن ہے کہ اگر ضمانتی کا ایک چاہیے ہوگا تو جرگے کے لوگ بھی ہیں. ابھی ہماری بات ہوگی نا کسی سے, یہ افتخار نے بھی سن لی, وہ جو ہمیں کلپ ایک بندے نے بھیجے, نام میں نہیں بتاؤں گا. آج ایک نشست ہو گئی ہے, ذرا تو خبر بھی دے دینا آپ کے دیکھنے والوں. آج ایک نشست ہو گئی ہے, ابتدائی نشست, اور کل دوسری ہے 10 بجے. آج جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, 8 رکنی ٹی ٹی پی کا وفد تھا اور یہ قبائلی جرگے کے لوگ تھے, اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو افغان حکومت کے داخلہ وزیر ہیں سراج الدین حقانی نے بھی اس میں شرکت کرنی تھی. وہ میں نے ابھی دوبارہ چیک نہیں کیا کہ وہ آئے تھے, لیکن ان کو بتایا گیا تھا ہمارے جرگے کو. تو بہرحال ایک نشست ہوئی ہے, اور اس نشست میں جس سے ہماری ابھی بات ہوئی اس نے کہا کہ اغراض و مقاصد جرگے کے جو تھے انہوں نے بیان کیا ہے, اور ٹی ٹی پی کے سائڈ نے وہ بیان کیا ہے. تو بہرحال زیادہ تو اس نے تفصیل نہیں بتائی, کیونکہ انہوں نے ایک فوکل پرسن وہ بیرسٹر صاحب کو مقرر کیا ہے کہ وہ میڈیا کو اگر کچھ بتانا ہے تو وہ بتائیں گے. تو بہرحال ایک نشست جو کل دوسری ہے, تو اس کا مطلب تبادلہ خیال ہوا ہے کس مقصد کے لیے. اور یہ جو ٹی ٹی پی کی ہم نے خط کی بات کی تو اس میں انہوں نے شروع میں ان کا ویلکم بھی کیا ہے, جرگے کو خیر مقدم بھی کیا ہے, اور بڑی ان کی وہ کی ہے انہیں اچھے طریقے سے ان کو. لیکن بہرحال مطالبات تو ان کے کچھ نہ کچھ تو وہ چاہ رہے تھے کہ پبلکلی آ جائے, کیونکہ ابھی تک یہ جو مطالبات کی جس طرح کے افتخار نے بھی کچھ مطالبات ان کے بتائے یہ بالکل ٹھیک ہوں گے, لیکن جس طرح آپ بار بار کہہ رہے کہ سرکاری طور پہ تو کوئی نہیں کہہ رہا, ٹی ٹی پی بھی نہیں کہہ رہی. جو کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ کافی ساری چیزیں آ گئی تھی, وہ بھی طالبان ذرا ہے کہ اس پہ آ گئی تھی. لیکن ہماری جو سب سے, میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو صورتحال ہے آپ بالکل پبلک کریں اس کو, کیونکہ وہ حساسیت ہوتی ہے کچھ چیز, لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو بتائیں نا ہمارے لوگ, بالکل ایسا ہی کہ کوئی لوگ رہا ہوئے ہیں تو وہ کون ہے, اور معاملہ آپ کے مطالبات کیا ہے, اور کن گراؤنڈز کے اوپر بات کچھ نہ کچھ تو سامنے آنی چاہیے. وہ تو افغان طالبان کے مذاکرات کے دوران بھی کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آتی تھی, تو ایسا بھی بالکل وہ خاموش, اور یہی وجہ ہے کہ نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ وہی مسئلہ, اور وہی پھر مس انفارمیشن جو ہے وہ رہے گی. تو اسی لیے پھر افتخار صاحب اب آپ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو مقامی نمائندے ہیں وہ خود کیا سوچ رکھتے ہیں, اب ہم یہاں پر ایز این آؤٹ سائڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, تو جو مطالبات ٹی ٹی پی کی طرف سے رکھے گئے ان کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں آپ صاحب, امپورٹنٹلی جو جرگہ ہے دے گوئنگ اوور دیر, وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے بیسیکلی. اس میں سب سے پہلا چونکہ ایکسیسز جو ہے وہ ہوئی ہیں, لائک جیسے طاہر خان صاحب نے کہا کہ قبائلی مشران کو ٹارگٹ کیا, اینڈ آبویسلی لشکر بنے, ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے انہوں نے اپنے ایریا کو پریونٹ کرنا تھا تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا.
اب قبائلی مشران جو ہے یہ ضمانتی ہیں، کیونکہ آ کر ان لوگوں نے رہنا انہی علاقوں میں، اور یہ جو ہے لائک کنسٹیٹوئنٹس جرگے کے وہ لوگ ہیں، ہر علاقے سے اتنے لوگ پہلے جرگے میں تھے جتنی ٹی ٹی پی کی وہاں پر تعداد تھی، تو تعداد کے لحاظ سے اس جرگے کی فارمیشن جو ہے وہ کی گئی۔ اب یہ لوگوں کا جرگے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ جائیں گے اور ان کو کنونس کریں گے دو چیزوں کے لیے مین، ایک یہ کہ آپ واپس آئیں گے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہم اگر آپ کو یہاں پہ ویلکم کریں گے تو ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سو اٹس اے ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ پارٹ، کیونکہ آپ کو قبائلی ضمانتیں جو ہیں وہ دینی پڑتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹرائبل قانون میں، اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ ہے، لیکن کے پی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اے ڈی آر کا قانون جو ہے وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ موجود ہے، جو ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے جس میں ابھی بھی جرگے کی سنی جاتی ہے۔ تو اے ڈی آر کا قانون ڈیسائڈز اے لاٹ آف تھنگس، اس میں بہت سارے جو ہے ملکان ایسے ہیں جو اس اے ڈی آر کا کمپوننٹ کا حصہ ہیں، تو لہٰذا اگر علاقائی طور پر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جائے گا تو اس کی لیگل بیکنگ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اگر ایکسیسز جو ہے وہ ہوئی ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی اٹیکس ہوئے ہیں تو اسٹیٹ اس کا مجاز ہے کہ اسٹیٹ کین فرگیو، اسٹیٹ معاف کر سکتا ہے اپنے خلاف جو کام ہوا ہے، لیکن اگر انڈیویجول لیول پر جو ہے کوئی کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی کی زمین قبضہ کی ہے، تو وہ پھر انڈیویجول لیول پہ ہینڈل ہوگا، اور اس میں اس لیے مصالحاتی رول جو ہے وہ جرگے کا ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ سو اٹس اے ویل تھاٹ آؤٹ پلان، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی اس کو جو ہے وہ خالی چھوڑ دیے۔ میں آپ کی اس بات کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں کہ جب مذاکرات کا پہلا دور جو ہے وہ ہوا تھا تو ایک ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ ہوا تھا جس میں پارلیمنٹیرینز کو جو ہے ڈی بریف کیا گیا تھا اس کے حوالے سے، جس میں کچھ اعتراضات بھی اٹھے تھے، لیکن بعد میں کچھ نہ کچھ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ جو ہے وہ کر دیا گیا، اور بیفور اسٹیپنگ انٹو دس پروسیس اسٹیٹ کے وہ منتظمین جو اس پروسیس کو اوور لک کرتے ہیں انہوں نے انڈیویجولی ان پارٹی سے کنسلٹیشن بھی کی ہے۔ آپ نے ایک سوال اور بھی پوچھا تھا کہ آیا قبائلی علاقے کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو تقریباً ہر قبائلی علاقے کے اندر، اور اگر میرے نمبرز کریکٹ ہیں تو تقریباً 14 لوکل جرگے ہو چکے ہیں جن کو ہم قبائلی علاقے میں گرینڈ جرگہ کہتے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا ہے باقاعدہ کہ اگر یہ چیز امن کی ضامن ہے تو واٹ ڈو یو تھنک، اینڈ obviously the answer is کہ اگر کوئی بھی چیز وہ امن جو ہے وہ واپس لے کر آ سکتی ہے تو they said we are ready to go ahead with it، لیکن obviously اس میں complications ہیں، it's not to say کہ یہ بالکل straight forward اور smooth process ہے۔ میں شاید جرگہ is only the one point of it، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جرگہ گیا جب اس میں کوئی چیز forward move ہوتی ہے تو پھر ڈیلیگیشن جو ہے وہ جاتا ہے۔ In the same manner I think اس بار بھی ہوگا کہ پہلے جرگے کو بھیجا گیا and when they can make any sort of headway اس کے بعد جو ہے وہ آفیشل جو ہے وہ ڈیلیگیشن جا کر جو ہے وہ بات کرے گا۔ لگ بھگ اس پروسیس کو اگر آپ بہت بھی جو ہے ٹینٹیٹیولی دیکھیں اس میں کم از کم 3 مہینے کا ٹائم لگے۔ ہمیں افراسیاب خٹک صاحب نے بھی جوائن کر لیا تو ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں اس بات کا۔ طاہر صاحب ذکر کر رہے تھے، بہت شکریہ افراسیاب خٹک صاحب۔ ہم بات یہی کر رہے ہیں جو اس وقت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی باتیں، آج 50 رکنی جرگہ بھی افغانستان کے لیے روانہ ہوا ہے، آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو جرگے کی کمپوزیشن ہے اس میں شامل جو لوگ ہیں، کچھ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، دیگر بھی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی دیکھیے، اصل میں یہ مذاکرات تو کافی وقت سے شروع تھے، اور میرا خیال ہے کہ بنیادی باتیں جو طے کرنے والے لوگ ہیں وہ اور ہیں۔ جرگہ کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ قبائلی لوگ بھی اس میں شریک ہیں یا ان کا نقطہ نظر بھی لیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ پچھلے چند مہینے سے جب ہو رہا تھی بات چیت تو یہ تو میرا خیال ہے اس میں یہ قبائلیوں کے نمائندے نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں جی، ایسی مسلح ملیشیاؤں کو جب اس طرح آپ نوازتے ہیں تو اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے 2004-5 کے بعد میرا خیال ہے 8 یا 12 معاہدے ہوئے تھے، ایک بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو تجربہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان ہوگا جس طریقے سے ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے امن آئے گا۔ اور یہ بھی کہے گا پھر اگر دوسرے بصورت دیگر پھر افراسیاب خٹک صاحب، کیونکہ کہیں نہ کہیں بات چیت تو کرنی ہے، جس طرح اب ہم سن رہے ہیں کہ وہاں کے قبائل کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امن کسی طریقے سے آ جائے، تو پھر طریقہ کیا ہے اویلیبل، کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی؟ دیکھیں یہ جو طالبان سازی کی فیکٹریاں ہیں پاکستان میں وہ جلد پر چلتی رہیں گی۔ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنایا گیا، میں بھی اس میں بیٹھا تھا،
वो पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो वो उस पर अमल दरामद एक नुक्ते पे भी नहीं हुआ, तो वो हम नहीं करेंगे। तो ये जो तरीके हैं कि अब फिर लड़ाई करें, फिर मुज़ाकरात करें, फिर लड़ाई करें, तो ये तो हमने आजमाया है काफ़ी। मैं समझता हूँ कि हमें बड़े इकदाम उठाने की जरूरत है, पॉलिसी बदलने की जरूरत है। तालिबान साजी फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया है, अभी बातचीत शुरू हुई है, उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों में जो मालदार लोग हैं उनसे भत्ते लेना शुरू किया है। ये तो तजुर्बे हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो रियासत की है वो बदलनी चाहिए, निसाब में तब्दीलियाँ करनी चाहिए और इस्लाहात हमें करनी चाहिए। मलेशिया जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए जैसे तय हुआ था 2014 में, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं। और अगर फिर भी अफराज से आप खटक साहब, क्योंकि अब इंगेज किया जा रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ मामला तय होते हैं, तो फिर किन पॉइंट्स के ऊपर आप समझते हैं कि खासकर हमारी स्टेट को, हुकूमत पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए कलअदम TTP की? मेरे ख्याल में एहतियात इस नुक्ते पर जरूरत है कि अगर आप गैर मुंतखब लोगों को, बंदूक बरदार लोगों को आइन में तब्दीलियों की रियायत देते हैं, तो फिर तो बंदूक बरदारी को आप एक तरह से इनकरेज करते हैं। यानी मुंतखब नुमाइंदा अली वजीर जो है वो जेल में बैठा हुआ है, उसके बारे में एक बात नहीं हो सकती, लेकिन जो बंदूक उठाते हैं वो कहते हैं आप आइन में तब्दीलियां करने, कल वो कहेंगे कि भाई हम अलहदा इसको मुल्क बनाना चाहते हैं, फिर उस पर भी आप बात करेंगे। ये तरीका गलत है। गैर मुंतखब लोगों के साथ, बंदूक बरदारों के साथ इस तरह के नाजुक मामलात पर बात करना जो है, मैं समझता हूँ मुल्क की सालमियत को भी खतरे में डालने वाली बात। बहुत शुक्रिया अफराज साहब खटक साहब का, आपके जो कीमती वक्त का आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शहजाद शौरी साहब, अब आपने गुफ्तगू सुन ली है, यही वो कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि एक तो ये जो कबाइल हैं इनके हाथ में तो कुछ नहीं, जिन्होंने तय करना है उन्होंने ही तय करना है, और दूसरी बात वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि TTP के साथ बात हो। अब ये तो सोच पाई जाती होगी, अगर अफराज से आप खटक साहब के तरफ से है ये सोच, तो फिर और भी बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे इस वक्त। अब आप इस बात को कैसे देखते हैं जब ये ओपिनियन भी हमारे सामने अब मौजूद है? यकीनन बहुत सारे लोग इस तरह सोचते होंगे, लेकिन ये जो 4 हम लोग बैठे हैं, कम से कम मैंने ना इफ्तिखार फरदौस के मुंह से इस तरह की कोई गुफ्तगू सुनी, ना ताहिर खान से इस तरह की गुफ्तगू सुनी। हाँ, अफराज साहब, खटक साहब ने ये पॉइंट बोला, तो अब मैं मेजॉरिटी की तरफ जाऊँ या मैं उनकी बात का जवाब दूँ? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने खुद इफ्तिखार फरदौस साहब ने बताया कि विद इन दी फॉर्मर फाटा इस वक्त तक काफ़ी सारे कबाइल के अंदर वहाँ पे जरगे हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं 12 या 13 का जिक्र कर रहे थे, इस तरह का कोई नंबर है जो कि जरगे वहाँ पे अंदरूनी तौर पर हो चुके हैं। ज़ाहिर है इस किस्म के जरगों का मकसद भी यही है कि ये जो अमन की कोशिश है इसको हम किस तरीके से ला सकते हैं। ये जरगों की अपनी भी ज़रूरत है, और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि क्या क्या मामला हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं। दूसरी बात, अफराज साहब खटक जैसे जो कौमी लीडर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौम के अंदर और कौम परस्ती के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा। वो असल में कौम और कौम परस्ती दोनों को मदगम कर देते हैं। वो ये पाकिस्तानी जब हम बन के सोचते हैं तो फिर कौमी सोच लेके जाते हैं, जब मैं पख्तून बन के सोचता हूँ तो फिर मैं कौम परस्ती की बात करता हूँ। तो मुझे ये पता करना है कि मेरा रोल क्या है। फिर उसके बाद कौम परस्ती के अंदर भी मुश्किल मराहल आ जाते हैं। पहला मरहला ये कि अच्छा ये जो लोग हैं जिनको तालिबान की जो फैक्ट्रियाँ तालिबान की तैयार करती हैं उन्होंने तैयार कर दिया, तो चलें ठीक है, आप भले उनको बुरा भला कह लीजिए, लेकिन आज पाकिस्तान पे एक और मसला खड़ा है और पाकिस्तान की रियासत के पास तो तरीका है उसको रिजॉल्व करने का, लेकिन फिर वो उसको हम फिर जब कौम परस्ती के दायरे में ले जाएंगे फिर वो बेहतर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्या हमारे पख्तून भाइयों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिछले 40 साल में सफ़र नहीं किया, चाहे वो इस तरफ हैं चाहे उस तरफ हैं? क्या अफ़गानिस्तान और हमारे कबाइल के लोगों ने सफ़र नहीं किया? क्यों हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं? और फिर उसके बाद क्या ये कबाइली ट्रेडिशन नहीं है, रिवायत नहीं है कि हम बैठ के जरगे का क्या मसला होता है, क्या तरीका होता है? तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे हम अली वज़ीर साहब का रोल कुछ और हो सकता है, कुछ और मसला हो सकता है, लेकिन उनको इस सूरत में लेके आना, शामिल करना और ये कहना कि जो लोग गए हैं असल में उनके पास ताकत, तो फिर किसको लेके जाएं? अफराज से आप खटक साहब को ले जाएं, वो बात करना चाहेंगे, कौन करना चाहेगा? मेरा ख्याल ऐसा, मैंने बुनियादी तौर पे कहा कि मुझे ऐसे इस पाए के जो लीडर्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तानियत की सोच के साथ चलना चाहिए कि बस जो रियासत जिन मुश्किलात में घिरी हुई है और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाथ हल्का, आप भले जो सियासत लेके चलना चाहते हैं आप चलें, आप इतने सालों से ये सियासत लेके चल रहे हैं,
پاکستان کی ریاست اسٹل سسٹین کر رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گی، لیکن شہزاد صاحب کیونکہ اب وہ جی کیونکہ وہ لائن پہ بھی قطع کلامی کی معذرت آپ سے، افراز صاحب صاحب اب ہمارے ساتھ لائن پہ بھی نہیں ہے، تو وہ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس ساری صورتحال کے اندر جنہوں نے سفر کیا ہے. تو میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں، جو واپس بات شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو قوم پرستی. جی شہزاد صاحب کوئکلی اگر آپ کہنا چاہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، ہمیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم ان کے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم اندازہ رکھتے ہیں ان کی سوچ کا، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا وائڈن کرنا پڑتا ہے اپنے پورے پرسپیکٹو کو، تاکہ ہم اپنے پختون بھائیوں کے لیے تناظر میں دیکھیں. صحیح سر، میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی، لیکن واپس آ کے پھر میں تھوڑا اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ کنسرن جو بھی افراز صاحب نے بتایا کہ جو بندوق بردار ہیں ان سے کسی صورت بات نہیں ہو سکتی، اس پہ کیا افتخار صاحب اور طاہر صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مختلف طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور کیا ہمیں ماضی کو بار بار دہرانا بھی اس بات کو چاہیے کہ جو ماضی میں معاہدے ہوتے رہے لیکن اس کے بعد پھر کیا کیا ہوتا رہا، ٹی ٹی پی کی طرف سے جو کارروائیاں کی جاتی رہیں. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو میں کوئکلی افتخار صاحب آپ سے اور طاہر صاحب آپ سے دونوں سے آپ کا کوئک کامنٹ. ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ جو عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے پورا پروگرام دیکھا ہوگا، وہ سمجھ گئے اب ٹیکنیکلٹیز جن کے اوپر بات ہوئی، لیکن جب وہ یہ جاننا چاہیں کہ جنہوں نے یہاں پر ہماری سویلین فوجی اتنی زیادہ شہادتیں کیں، جانیں لیں، بچوں کی جانیں لیں، سینکڑوں ہزاروں، تو کیوں ضروری ہے ان کے ساتھ اس وقت بات چیت کرنا؟ اور جو افغان طالبان اس کے اندر کردار ہے، کیا وہ کچھ ضمانت دے سکتے ہیں؟ ان کا کیا اس کے اندر کوئی رول ہوگا اہم؟ آپ کا کوئک کامنٹ افتخار صاحب آپ سے. دیکھیں آپ کو کوئک کامنٹ چاہیے، سوال کافی لوڈڈ ہے، لیکن I'll try to be very short. میرے خیال میں one of the main reasons and reasons بہت ہیں، لیکن ایک مین ریزن یہ ہے کہ اس خطے کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں پوسٹ اگست 15 جب افغانستان کے اندر جو ہے افغان طالبان آ گئے، جو شاید اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ایسا مومنٹ ہے، تین ایسی مین چیزیں ہیں کہ جس میں آپ مذاکرات کرتے ہیں. ایک یہ کہ پوری سچویشن بدل جائے، دوسرا یہ کہ حکمران بدل جائے، تیسرا یہ کہ ایک ایسی سچویشن اکنامکلی بن جائے جس میں دونوں پارٹیز جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو ایک دوسرے پہ بات کرنے کے لیے. میرے خیال میں پوسٹ اگست 15 وہ تینوں سینیریو جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں. اور ایک بڑی ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتے، دس مائٹ گو انٹو اے لارجر انسرجنسی، کیونکہ افغانستان کے اپنے اکنامک حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اگر یہ جو ہے فردر ڈیٹیریشن وہاں پر ہوتی ہے تو ایسے سکیٹرڈ ایلیمنٹس جو ابھی شاید اتنے زور میں نہیں ہو، جیسے داعش خراسان کا جو چیپٹر ہے جو روزانہ کے حساب سے افغانستان میں بھی بمباری کر رہا ہے، پشاور میں اور کوئٹہ میں بھی انہوں نے جو ہے کچھ سوسائڈ اٹیکس کیے، تو ان کے لیے فیول جو ہے وہ بن جائے گا. تو آئی تھنک کہ میں ابھی بھی 100% شور نہیں ہوں کہ پروسیس جو ہے وہ کامیاب ہوگا، لیکن لوگوں کی امیدیں ہیں، کیونکہ اس کا پتہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں نہیں لگتا. اگر آپ وزیرستان کی کسی علاقے میں جائیں جہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی آئی ڈی اٹیک ہوتا ہے، انہوں نے 30 دن اگر جو ہے جنگ بندی میں گزارے بغیر کسی انسیڈنٹ ہوئے، کوئی اٹھایا نہیں گیا، کوئی ایشو نہیں ہوئی، کوئی مارا نہیں گیا، ان کے لیے جو ہے یہ خوشائند بات ہے ان ایریاز کے لیے. تو اگر امن ایک چیز گارنٹی کرتی ہے تو ٹھیک ہے. اور جس طرح طاہر صاحب اب کوئکلی اگر آپ کیا کہیں گے، کیا کیوں ضروری ہے ہمارے عوام کے لیے جاننا چاہتے ہیں وہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے؟ میرے خیال میں پاکستان ایک مشکل میں تھا، اور افغان طالبان حکومت کے آنے کے بعد وہ ان مشکلات میں اضافہ ہوا تھا. آپ اس سال کے شروع میں 3 مہینوں کے جو کیجوالٹیز دیکھیں نا، ہماری تو وہ زیادہ ہو گئی تھی. ہماری جو توقعات تھی افغان حکومت سے، موجودہ حکومت سے، کہ وہ شاید ان کا راستہ روکیں گے، لیکن انہوں نے نہیں روکا، ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو لہٰذا مذاکرات کی طرف سے جانا ہے، اور آپشن نہیں. اور بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب، افتخار فردوس صاحب، شہزاد چودھری صاحب. آپ نے ناظرین گفتگو سنی، اس پر امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے ان کے جواب آپ کو آج ملے ہوں گے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.